अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक बड़ी तकलीफ़ की खबर जो कि ऑलरेडी आपके साथ मीडिया पे शेयर तो की जा चुकी है, लेकिन लतीफ़ आफरीदी उन अहम कानून दानों में से थे जो कि प्रोग्राम्स में आया करते थे। बड़ी उनकी एक पर्टिनेंट व्यू पॉइंट था। कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो इन्फ्लुएंस होकर बात कर रहे हों, बल्कि ही वॉज वन ऑफ द एक्सपर्ट्स जिनसे आप कंसल्ट करते थे अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए। लेकिन आज हम एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, पेशावर में उनको कत्ल कर दिया गया है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। आपने झलकियाँ भी देखी, हमारे प्रोग्राम में आते रहते थे, तो मुझे पर्सनली बहुत दुख है कि ये वाक़या पेश आया और लतीफ़ आफरीदी साहब अब हम में नहीं रहे। और आई होप कि ये इन्वेस्टिगेशन हो, अपने मंतकी अंजाम पे पहुँचे और जो कातिल है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। इमरान अयाज हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से, हमें ज्वाइन करें। इमरान बताइएगा, ये वाक़या हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जिसको पकड़ा गया है, आप बता रहे थे कि वो एक जज के भांजे हैं। इसकी तफसीलात सामने रखिएगा प्लीज़। जी शुक्रिया बतूल। ये ऐसा था कि कुछ अरसा कबल एक जज थे आफ्ताब साहब, उनको कत्ल किया गया था इंटरचेंज पर, स्वात इंटरचेंज पर। तो उसकी दावेदारी जो थी वो लतीफ़ अफरीदी के ख़िलाफ़ की गई थी कि ये इन्होंने इसको कत्ल किया है, और इसमें उनके ख़िलाफ़ 302 का पर्चा भी हुआ था लतीफ़ अफरीदी के ख़िलाफ़, जिसके बाद उसमें उन्होंने BBA करवा लिया था और वो ज़मानत पर थे। आज तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब ये अब बार रूम में मौजूद थे वहाँ पर, और रोज़ाना वहाँ पे जो वकला थे, क्योंकि जब उस वक्त ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद में कोर्ट गया, तो वहाँ पे जो उनके वकील थे जो उनके साथ बैठे हुए थे, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि लतीफ़ अफरीदी साहब इसी टाइम जो थे वो बार रूम में आया करते थे और 10-15 मिनट बैठ के फिर वो चले जाया करते थे। तो आज भी वो हस्ब मामूल मौजूद थे वहाँ पर। तो जो मुलजिम था, ये आफ्ताब जो पहले जज था जिसको कत्ल किया गया था, ये असल में उसका भांजा है और ये 5th सेमेस्टर में इस वक्त पढ़ रहे और लॉ की तालीम हासिल कर रहा है। तो ये उस वक्त आए वहाँ पर और जब उन्होंने देखा कि लतीफ़ अफरीदी साहब बैठे हुए हैं, तो उस पर उन्होंने फायर खोले और पुलिस के मुताबिक इसको लतीफ़ अफरीदी को 6 फायर लगे हैं। और इस वक्त फिर कोशिश की गई कि फौरी तौर पर इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, लेकिन जो रेस्क्यू ज़रा है उनका ये कहना था कि हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही वो वहाँ जहाँ भाग हो गए थे। तो उसके बाद जो है पुलिस वहाँ पर पहुँची, मुलजिम को उधर ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। लेकिन ये एक सवाल था, मैंने वहाँ से पुलिस जो SP थे वो काशिफ साहब वहाँ पर आए, तो उनसे मैंने पूछा कि सर मतलब अदालत के अंदर पिस्टल कैसे आई, क्योंकि ये एक बड़ा अजीब सी बात है कि जहाँ पे हम लोग अक्सर हमारा अदालतों में आना जाना रिपोर्टिंग के हवाले से लगा रहता है, तो हमें भी चेक किया जाता है, तो वकील मतलब कैसे ये पिस्टल अंदर आई। तो उनका ये कहना था चूँकि ये शख्स बाकायदा जो वकला लिबास पहनते हैं उसमें मलबूस था, तो अक्सर वकला को चेक नहीं किया जाता और वकला अक्सर औकात इस पर नाराज़ भी होते हैं। जबकि जो बार सदर थे वहाँ पर, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि पुलिस वालों को मैंने मुतअद्दिद बार कहा है कि मैं भी जब आऊँ तो मेरी भी तलाशी ली जाए। तो अगर मैं अपनी तलाशी दे रहा हूँ तो उनका हक था कि वो तमाम जितने भी वकला थे उनकी भी तलाशी लेते, तो आज ये नाखुशगवार वाक़या पेश ना आता। तो ये एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। लतीफ़ अफरीदी साहब जो कि सीनियर वकील थे, 2021-20 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, इमरान एक सुप्रीम ओपिनियन कोर्ट ये बार के भी सदर भी रह हमने चुके देखी हैं। कि इसको दहशतगर्दी के वाक़यात से रिलेट किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ज़ाती दुश्मनी का मामला लग रहा है आपको, यही रिपोर्ट किया जी गया। बतूल, बिल्कुल ये ज़ाती दुश्मनी है। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ अर्सा कबल एक जज को कत्ल किया गया था और उस पर इनकी दावेदारी की गई थी। ये आपस में रिश्तेदार भी हैं, दूर के रिश्तेदार भी हैं, और आज जिस मुलजिम ने फायरिंग की है, ये जो जज कत्ल हुआ था, ये उसके भांजे हैं। जी इमरान, तो आप आज हमारे उनने साथ ही मौका रहिएगा, पाकर लतीफ़ आप हमारे अफरीदी। साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो KP के असम्बली के तहलील होने के हवाले से ये बात करेंगे। बैरिस्टर साहब भी हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस मैं खुशामदीद। मुझे बैरिस्टर साहब तर्जुमान KP गवर्नमेंट ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। बताएं क्या करने जा रहे हैं आप लोग आज? आज कुछ भी नहीं करने जा रहे। आज बस
اپنے روٹین کے کام کر رہے ہیں. ہماری اسمبلی کی تحلیل کل ہونی ہے, کل پروسیس کریں گے انشاءاللہ. تو آپ نے آج اجلاس بلایا تھا, اس میں کچھ اہم پیش رفت ہوئی, کچھ خاص بات چیت ہوئی, شیئر کریں گے آپ؟ نہیں جی, کوئی خاص نہیں تھی. انٹرنل ڈسکشنز ہوتی ہیں تو اجلاس روٹین کے اجلاس ہوتے ہیں, لیکن کل شام کو یا شام سے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب سمری ایڈوائس بھیج دیں گے گورنر کو, اور اسمبلی کی تحلیل کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. بیسٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد اب جب آپ کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کریں گے تو حکومت واقعی وہ پریشر لے گی کہ الیکشنز کی طرف ماحول بڑھے؟ جی, ہمارا تو یہ خیال ہے, اور جمہوری اور آئینی تقاضا بھی یہی ہوگا کہ اگر 66% کے قریب پاکستان کے عوام ان کی نمائندگی پارلیمان میں نہیں ہوتی, صوبائی اسمبلیوں میں نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اور ہمارا جمہوری سسٹم ہے یہ انکمپلیٹ ہے. اور آئین کے تحت بھی اور ویسے جو اخلاقیات کے اور جمہوریت کے اصول ہیں اس کے تحت پھر الیکشن ہونے چاہیے, اور تمام عوام کو حق کی نمائندگی ملنا چاہیے. اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کر دیا جائے, اور پنجاب اور بلوچستان اور سندھ کی اسمبلیز کو بھی تحلیل کر کے پورے ملک میں عام انتخابات کرائے جائیں. بیسٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ہم نے پنجاب کے کیس میں دیکھا کہ پرویز الہی صاحب آخری وقت تک کانٹریکٹس پہ کام کر رہے تھے, ترقیاتی فنڈز پہ کام کر رہے تھے, اربوں روپے کے فنڈز انہوں نے گھنٹوں میں تقسیم کیے, اور اس دعوے کے ساتھ اس کے تمام ترقیاتی فنڈز ہیں. میں نے پرسنلی کچھ چیزیں وٹنس کی ہیں جس میں لوگوں کو کانفیڈنس میں رکھنے کے لیے منصوبے چلائے گئے, آگے بنائے گئے, کچھ چیزیں 11th آور پہ بھی ہوئیں. تو آپ اپنے صوبے میں ایسا کیا دیکھ رہے ہیں جس سے آپ کے کینڈیڈیٹس کانفیڈنٹ رہیں گے یا آپ کے حلقوں میں لوگ کانفیڈنٹ رہیں گے, کیونکہ آپ کے تو فنڈز بھی رکے ہوئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے؟ جی, فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے فنڈز تقریباً 1 سال سے روکے ہوئے ہیں, بلکہ جب سے بجٹ میں انہوں نے کمٹ کیا تھا اس کے بعد ہمیں پیسے نہیں دیے, اور اس کے اندر بھی ان کا سیاسی تعصب اور بغض کار فرما تھا. لیکن ہمیں مکمل اعتماد ہے اور یقین ہے اللہ کی ذات پہ کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی جو مقبولیت خیبر پختونخوا میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اگلا الیکشن بھی جیتیں گے, بلکہ جتنی سیٹیں ہم نے لاسٹ ٹائم لی تھیں اس سے انشاءاللہ ہمیں زیادہ سیٹیں ملیں گی. باقی ترقیاتی کام خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ کیے گئے ہیں, بہت منصوبے جو ہیں ان پر عمل کیا گیا ہے, اور جہاں تک فنڈز کے رکاوٹ کا تعلق ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ عوام کو پتہ ہے کہ اگر فنڈز نہیں ہیں تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی کا تعصب اور ان کی ایک غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے جس کا حل نکل آئے گا, اور انشاءاللہ عوام کا اعتماد پی ٹی آئی پر, تحریک انصاف پر اسی طرح بحال رہے گا جیسے ماضی میں رہا ہے. بیسٹر صاحب, اس حوالے سے آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کے رابطے ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی ٹون بدل رہی ہے, کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا نہ تو کوئی دشمنی ہے نہ ہی کوئی ایسا اختلاف ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی ہو. اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستانی کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہم بھی پاکستانی کی پارٹی ہیں, اور اگر عوام ہمیں سپورٹ کرتی ہے اور ہمیں ووٹ دیتی ہے تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کو تسلیم کرے گی. اور ماضی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ایسا کوئی موقع نہیں آیا جس میں ہم یہ کہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا خدشہ ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ عوام کی مقبولیت جمہوریت کی طاقت ہوتی ہے, اور جیسے میں نے کہا خیبر پختونخوا کی حد تک تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ عوام کی حمایت ہمارے ساتھ ہوگی, اور اگلا الیکشن ہم اس سے بھی بڑی میجورٹی سے جیتیں گے. اور اس کا ایک ثبوت ہمارے سیاسی مخالفین کی گھبراہٹ ہے. اگر یہ واقعی جمہوری لوگ ہوتے اور اگر یہ واقعی عوام پر ان کا اعتماد ہوتا اور انہیں اپنے ماضی کا کردار ان کا ایسا ہوتا کہ انہیں یقین ہوتا کہ انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے, لوٹا نہیں ہے عوام کو, تو یہ بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی تردد کے یہ الیکشن کا اعلان کرتے, آتے, ہمارا مقابلہ کرتے اور عوام کو موقع دیتے کہ وہ اپنی پسند کے لیڈرز کو اور اپنے پسند کے رہنماؤں کو چنیں. لیکن ان کے ڈر اور خوف کی وجہ اور الیکشن میں نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ ان کا کوئی جی. بیسٹر صاحب, آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے بیورو چیف عمران ایاز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی میں شامل کرتی ہوں. عمران, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا وائب ہے, اور جس طرح سے بیسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کو پتہ ہے اگر فنڈز رکے بھی ہیں, اس طرح کے ترقیاتی کام اگر نہیں بھی ہوئے تو عوام کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں ہوئے, لیکن آپ کیا رپورٹ کریں گے اس بارے میں؟ دیکھیں بطول, پی ٹی آئی جو ہے پچھلے 10 سال سے جو ہے تقریباً 10 سال ان کو پورا ہو جائیں گے خیبر پختونخوا میں. خیر 10 سال سے تو پہلے ہو جائیں گے.
لیکن خیبر پختونخوا کا عوام کا دوسری مرتبہ پی ٹی آئی کو منتخب کرنا یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. یہاں کے لوگوں کا مزاج ایسا ہی ہے کہ صرف ایک ہی دفعہ کسی حکومت کو منتخب کرتی ہے, دوسری مرتبہ کسی کو موقع ہی نہیں دیا. تو بیرسٹر سیف صاحب کی بات تو میں یہاں پہ یہ ان کو تصدیق کروں گا کہ یہاں پہ اب بھی ان کی مقبولیت جو ہے وہ اچھی خاصی قائم ہے. متعدد ان کے جو کام تھے, گرچہ کام ان کے فنڈز بھی رکے ہوئے ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, تنخواہوں کا بھی مسئلہ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں ان کے لیے, لیکن یہ کہ اب بھی عوام جو ہے ان پہ اسی طرح اعتماد کر رہی ہے جیسا پہلے ان پہ اعتماد کرتی تھی. گرچہ کچھ وقت ایسا آیا تھا, ابھی جو کچھ عرصہ قبل بلدیاتی انتخابات یہاں پر ہوئے تو ان کی مقبولیت اس وقت کافی حد تک کم ہو چکی تھی, لیکن دوبارہ اب وہ مقبولیت جو ہے واپس اپنی جگہ پر آ چکی ہے. اور خصوصی طور پر جب عمران خان کا بیانیہ دوبارہ آیا اس کے حوالے سے, تو اس کے بعد جو ہے سب کچھ چینج ہو گیا, اسی طرح سسٹم جو ہے ان کا چل رہا ہے. ایک تو خصوصی طور پر جو ان کا ایک بہت صحت کا اہم آفتہ, نقطہ میں اس ہے حوالے سے عمران, آپ بات کائنڈلی کروں گا. یہاں پہ ہولڈ کیجیے گا. بیرسٹر سیف صاحب, جو دہشت گردی کی نئی لہر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کا یہ پورا قانونی حق ہے کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں, لیکن کیا ان حالات میں یہ ایک احسن اقدام ہے؟ ڈو یو تھنک اٹس دا نیڈ آف دی آر, اور یہ ان اوائڈیبل ہے, بڑی ایمرجنسی ہے, یہی کر رہے ہیں جو حالات ہو رہے ہیں اس وقت آپ کی ریجن میں؟ دیکھا جائے تو, اور آپ اس کا اگر تاریخی تجزیہ کریں تو جب تک ہماری حکومت تھی اس وقت تک اس کے باوجود کہ ریجن میں امریکی مداخلت ہوئی تھی اور افغانستان میں امریکی فوجوں کے خلاف لڑائی جاری تھی, اس کے باوجود پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال بہت حد تک کنٹرول ہو گئی تھی, بلکہ مکمل کنٹرول ہو گئی تھی. جب ہماری حکومت گئی ہے تو دہشت گردی کے مسئلے میں اضافہ ہوا ہے, حملے بھی شروع ہوئے ہیں, اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ خاصی حد تک خراب ہو چکے ہیں جہاں تک دہشت گردی کے تناظر کا تعلق ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک میں, اور ہمارے ملک میں خاص طور پہ نیشنل سیکیورٹی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اس کو فیڈرل سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے. اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ رابطہ کرنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, ان کو یہ باور کرانا اور قائل کرانا کہ ان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے, یہ کام وفاقی حکومت کا ہے. وفاقی حکومت کو نہ پتہ ہے اور نہ اس سلسلے میں وہ کچھ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں جو میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صوبائی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. لیکن بیرسٹر صاحب, آپ تو یہ کہتے بھی رہے ہیں کہ آپ نے بہت کردار ادا کیا, آپ جرگوں کا حصہ رہے, تو آپ مایوس نہیں ہیں کہ آپ کو یہ کرنا پڑا ہے, کیونکہ آپ نے تو بڑی محنت کی پچھلے کچھ عرصے میں؟ نہیں تو وہ تو میں نے مجھے تو ریاست پاکستان نے اس کام کے لیے کہا تھا اور میں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا, بالکل محنت کی. ہم تو مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا چاہتے تھے, لیکن جب وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں ہوا تو مذاکرات کا عمل بھی فیل ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وفاقی حکومت اپنا وزیر خارجہ بھیجتی. اب وزیر خارجہ جو ہے وہ بیچارہ بلا وجہ کا بھٹو جو ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کس طرف واقع ہے, وہ تو امریکہ کی طرف ہی تو آپ بھاگ لوگ رہا ہے. انٹرم سیٹ اپ کی تیاری کر چکے ہیں ذہنی طور پہ؟ دیکھیے, ذہنی طور پہ ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں, آئینی ایک ریکوائرمنٹ ہے. ہم جب ڈیزالو کریں گے تو آٹومیٹیکلی آئین ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور انٹرم سیٹ اپ کے لیے معاملہ شروع ہو جائے گا اور پھر بن بھی جائے گا, اور جب تک انتخابات نہیں ہوتے تو انٹرم سیٹ اپ اپنا کام کرتا رہے گا. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر, یا وہ جو جتنا دورانی آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, حکومت الیکشنز کا اعلان کر لے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ انپریسیڈنٹڈلی فیڈرل جو آپریٹرس ہے وہ اپنے طریقے سے کام کرے گا اور ان دو نئی اسمبلیوں میں الیکشنز ہو جائیں گے؟ جی دیکھیں, ویسے تو آئینی تقاضا یہی ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو فوراً انتخابات کا شیڈول جو ہے اس کو الیکشن کمیشن اس کا اعلان کر دیتا ہے. ہونا تو یہی چاہیے, لیکن ذاتی طور پر اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو مجھے تھوڑا سا خدشہ ہے الیکشن کمیشن کی نیت پر. میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت اس وقت الیکشن کرانے کے موڈ میں ہے. یہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں گے اور شاید الیکشن کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عدالتیں بھی موجود ہیں اور عوامی حمایت بھی ہے. انشاءاللہ کر نہیں پائیں گے, کامیاب نہیں ہوں گے, لیکن میرے خیال میں ان کی نیت ضرور ہے, کیونکہ ماضی میں ابھی جو کراچی میں الیکشن ہوا اس میں بھی انہوں نے حکومت نے وہاں الیکشن رکوانے کی کوشش کی, اور اس طرح کی حرکتیں یہ کریں گے. بہرحال ہم مقابلہ کریں گے ہر میدان میں اس قسم کی کسی بھی سیاسی ہتھ کنڈے کا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بیرسٹر سیف, ترجمان کے پی کے گورنمنٹ, اور عمران ایاز بیورو چیف پشاور میں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس.
خوش آمدید. اس وقت مجھے حسن مرتضیٰ صاحب نے جوائن کیا, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, اور فرید پراچا صاحب مجھے جوائن کریں, نائب امیر جماعت اسلامی. اور کل ہم نے ایسے الیکشن بلدیاتی الیکشنز دیکھے جن کا 6 سال لوگوں نے انتظار کیا, 3 دفعہ مؤخر ہوئے, اور ٹرن آؤٹ بھی اتنا بہتر نہیں تھا. اور سب سے کلائمیکس کی جو پریس کانفرنس ایم کیو ایم نے کی, جس میں انہوں نے بائیکاٹ ہی کر دیا الیکشنز کا. لیکن جو سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ یہ کہ الیکشنز اگر ہو گئے, یہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے, لیکن جو اختیارات کی منتقلی ہے وہ ڈیبیٹ اپنی جگہ قائم ہے کہ جس کا بھی میئر آئے کیا وہ ایک پاورفل میئر ہوگا یا نہیں. جی فرید پراچا صاحب, مجھے بتائیے گا کہ کل الیکشنز ہوئے اور آپ لوگ بہت امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ میئر اب آپ کی پارٹی سے ہوگا, نعیم الرحمان صاحب میئر ہوں گے, لیکن کیا وہ ایک آپ کو لگتا ہے کہ پاورفل میئر ہوں گے؟ اور اب تک کے نتائج میں تو پاکستان پیپلز پارٹی آ گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ 100 کے سیٹیں ہیں جو ہم جیت چکے ہیں, جن کے ہمیں رزلٹ مل چکے ہیں. 236 سیٹوں کا الیکشن ہوا تھا, 10 سیٹوں کا الیکشن نہیں ہوا, تو 236 میں سے ہم نے 100 سیٹیں جو ہیں وہ لے لی ہیں. اس لیے یا پیپلز پارٹی کا کوئی دعویٰ ہو یا پی ٹی آئی کا ہو یا کوئی ہو, وہ تو بہرحال جو کچھ رزلٹ ہیں ان کے مطابق ہی ہوگا. اور یہ کہ اب بہت واضح ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ وہاں پر سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, اور ہم وہاں پر میئر بننے کی پوزیشن کے اندر ہیں. تو انشاءاللہ تعالی حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ کراچی کے میئر ہوں گے, اور اسی طرح ہوں گے جیسے عبدالستار افغانی اور جس طرح نعمت اللہ خان وہ کراچی کے میئر اور ناظم رہے, اور انہوں نے ایک بہت اچھے نقوش چھوڑے ہیں. اسی طرح حافظ نعیم الرحمان بھی اسی طرح سے اپنی ایک بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. دھاندلی والا فیکٹر ہے, اس پہ آپ کی جماعت نے بھی آواز اٹھائی. نعیم الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ریزلٹس جلدی اناؤنس کیوں نہیں کر رہے. اس کی الیکشن کمیشن نے ایک باقاعدہ وضاحت دی ہے کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ تھوڑا کمپیوٹرائز سسٹم ہے, دیر لگ جاتی ہے, فارم 11-12 پہ کام ہو رہا ہے. تو آپ کو مطمئن کیوں نہیں کیا ان وجوہات میں؟ لیکن کل جو کچھ ہوا ہے اس کی ویڈیوز لوگوں کے پاس ہیں, ٹھپے لگاتے ہوئے جن لوگوں نے کیا, جن کے سے بیلٹ پیپر برآمد ہوئے, جن کو پہلے بیلٹ کی کاپیاں دی گئی تھی, جہاں پر ایک بوتھ سے 300 ووٹ پول ہوئے اور 450 نکلے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھی کہ جن کو ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس کے اندر لے آئے کہ یہ انتخاب کے اندر ایک پارٹی جو برسر اقتدار ہے وہاں صوبے میں, وہ پوری طرح دھاندلی کر رہی ہے, یا اس میں کوشش کر رہی ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ہارنے کے باوجود جیتے ہوئے دکھائی دیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں وہاں پہ, اور اس میں بہرحال ہم نے یہ سمجھا کہ چلے الیکشن کمیشن نے بلاخر انتخاب کروائے, سٹینڈ دیا, آئینی ایک اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. اور اس کے بعد یہ کہ فرید اس پراچا طرح آپ کائنڈلی یہاں پہ ٹھہریے گا. مجھے بتائیے گا کہ جو الزامات لگ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ, پہلے بھی لگے اب بھی لگے کہ آپ لوگ ڈبل گیم کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ. آپ آرڈیننس بھی جاری کر سکتے تھے الیکشن کو ڈیلے کروانے کا, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں یہ الزامات جو ہے یہ جب کوئی اتحاد ہوتے ہیں تو اس میں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں, تحفظات بھی ہوتے ہیں, اور یہ لگتے رہتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سے بھی ان کا کوئی ایسا ہی رد عمل آئے. ایم کیو ایم ہماری اتحادی جماعت ہے, اور ہم نے ان کے کہنے کے اوپر ہم کورٹ میں گئے. ہم الیکشن نہیں رکوانا چاہتے تھے, ہم چاہتے تھے کہ یہ الیکشن ہو. صرف ایم کیو ایم کے جو تحفظات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کورٹ میں گئی, اور اس نے وہاں پہ ریکویسٹ بھی کی کہ یہ نہ کروائے جائیں. جب انہوں نے کہا کہ یہ ہونے چاہیے اور یہ کروائے جائیں تو پیپلز پارٹی نے ان کو نہیں روک سکے اور وہ کروا دیے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ فاروق ستار صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی خود مان چکی ہے کہ تقریباً 53% جو یو سیز ہیں اس کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں وہ ٹھیک نہیں ہیں, ان کا شیئر کھایا گیا, اور 70% وہ خود کلیم کرتے ہیں. تو جب آپ مانتے ہیں کہ کچھ ایسی چینجز ہیں جو جمہوری طریقے سے نہیں ہوئی, تو پھر آپ اکوموڈیٹ کیوں نہیں کرتے ایم کیو ایم کو؟ دیکھیں یہ اعتراضات جو تھے ان کی تو ایک تاریخ تھی, اور وہ اس پہ انہوں نے الیکشن کی کمیشن کے سامنے یہ اپیلیں کرنی تھیں
या उनके जो बनाए हुए ट्रिब्यूनल थे उनके सामने इन्होंने करनी थी। वो तहफ़्फ़ुज़ात तो इनके इलेक्शन कमीशन पे बनते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है कि इसकी शफाफियत को बरकरार रखने के लिए अगर किसी भी स्टेक होल्डर के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो रेलिवेंट कोर्ट में या इदारे से रजू करें, वो ज़रूर यकीनन एड्रेस होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ऑर्डिनेंस की सियासत पे यकीन नहीं रखती कि वो ऑर्डिनेंस करे। लेजिस्लेशन पीपल्स पार्टी जो है वो बिलीव करती है कि लेजिस्लेशन के ज़रिए ही मसाइल हल होने चाहिए। जी पराचा साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी तैयारी क्या है अगर जमात इस्लामी का अमीर आता है तो वो अपने इख्तियारात की मुंतकिली को यकीनी बनाए, अगर वो पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है तो अपने फंड्स के फ़्लो को स्मूथ रखे, क्योंकि ये तो बहुत बुरा रिकॉर्ड रहा है कराची के अंदर। और वसीम अख्तर साहब बड़े मुतालबा करते रहे पैसों का, उनको नहीं मिले। आपको कैसे यकीन है कि आप लोगों को मिल सकता है? लेकिन ना बतूल, यहाँ जो कुछ इंतखाब हुए हैं ना, उसके पीछे कराची के अवाम की एक बड़ी कुव्वत और ख्वाहिश मौजूद है। उन्होंने इन इंतखाबात के इनेकाद के लिए धरने दिए हैं, बैठे हैं, बड़े बड़े रैलियाँ निकाली हैं और पूरी कोशिश की है कि ये इंतखाबात हों। 4 दफ़ा ये मुलतवी हुए हैं, इसलिए वो आगे पहरा भी देंगे। अगर हाफिज नईमुर रहमान मेयर बनते हैं और वो इख्तियारात जो आइन और कानून के मुताबिक उन्हें हासिल होने चाहिए, उसके रास्ते में कोई रुकावट डाली जाती है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ कराची के अवाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कभी इस तरह से नहीं होगा कि आम आदमी के जो बल्दियाती हकूक हैं उन पर कोई खून मारे, कोई डाका मारे। पहले भी एक बड़ा रिकॉर्ड मौजूद है कि जी वहाँ पे जो कुछ दौर गुजरा है, नेमतुल्लाह खान या अब्दुस्तार अफगानी, कराची ने डेवलप किया, वहाँ पार्क बने, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ठीक हुआ, वहाँ पुल बने, बड़े बड़े जो है वो ओवरहेड बने। और अब भी इंशाअल्लाह ताला हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह काम करेंगे। और इस सिलसिले में जो भी जी हसन मुर्तज़ा साहब, जब 18वीं तरमीम पास हुई थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे में भी गवर्नमेंट थी और वफाक में भी, और उस वक्त फ़ंड्स की फराहमी को लेके ये डिबेट नहीं थी क्योंकि एक ही पार्टी की दोनों हुकूमतें थीं। लेकिन जब जब हमने देखा कि सूबे में दूसरी जमातों की हुकूमतें आई तो उन्हें फ़ंड्स नहीं मिले। अब आप इस बात को यकीनी कैसे बनाएंगे कि अगर किसी और पार्टी का मेयर आता है तो उसको फ़ंड्स मिलेंगे और इख्तियारात भी मिलेंगे? देखें जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं जिस सूबे से हूँ, जो मेरा स्टेटस है, मैं हमेशा अपोजिशन में रहा हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी की कुछ 40-45 साल से गवर्नमेंट नहीं आई पंजाब के अंदर। तो मुझे एहसास है कि जहाँ पे अवामी नुमाइंदों को फंड्स नहीं मिलते, उनकी आइडेंटिफिकेशन जी पराचा साहब, आप काइंडली होल्ड कीजिएगा, आपके हसन मुर्तज़ा साहब को जवाब मुकम्मल करने दीजिए। जी हसन मुर्तज़ा साहब, आप प्लीज, जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोशिश कीजिए कि इंटरप्ट ना किया जाए, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर होता है। फिर आदमी बात कर रहा होता है और बीच में इंटरप्ट कर दिया जाता है। देखिए जी, मुझे खुद एहसास है कि जहाँ पे एक अवामी नुमाइंदे की आइडेंटिफिकेशन पे कुछ स्कीम्स नहीं दी जा रही होती तो वहाँ के लोगों के मसाइल जो है बढ़ते हैं, उनमें कमी नहीं आती। तो यकीनन उनको मिलने चाहिए जी। अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सूबे में होती है और जमात इस्लामी का मेयर आ जाता है तो उसको पूरे इख्तियारात के साथ मेयरशिप करनी देनी चाहिए, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं अगर वो फाल होंगी तो जो मसाइल है या जो काम का बर्डन है या रश है वो कम होगा। और ज़्यादातर जो अर्बन इश्यूज हैं वो हैं ही जो वो लोकल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के रेलिवेंट, उनको बिल्कुल इख्तियारात भी देने चाहिए और उनको फंड्स भी देने चाहिए। इससे हमारी जमहूरियत भी मजबूत होती है और हमारे मसाइल में भी कमी आती है। हसन मुर्तज़ा, क्या वजह है कि इतने अरसे से हम सुन रहे थे कि MQM के धड़े मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन वो मिल तो गए और इंतखाबात में हिस्सा नहीं लगा? इसकी क्या वजह है? अगर इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया भी है तो इंतखाबात में ना हिस्सा लेना ये MQM की सियासत को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकता है? हाउ डू यू सी दिस? देखिए जी, मैं तो इन धड़ों को दम होने में एस्टेब्लिशमेंट को दोष नहीं दूंगा। ये तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और उनको मुत्तहिद होना चाहिए, और वो अगर मुत्तहिद होकर मजबूत होते हैं तो उनको भी मजबूत होना चाहिए।
یہ چیزیں ہمیں ہر چیز اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس ضرور ہونا چاہیے تھی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ میں سندھ کا ہوں نہیں, میں کراچی سے, میرا ایسا تعلق نہیں ہے کہ مجھے ان کے مسائل یا ایشوز پتہ ہوں. اگر ان کی کانسٹیٹوئنسیز میں کوئی مسئلہ ہے, ان کی اگر کوئی مردم شماری کے ایشوز ہیں, وہ ایڈریس ضرور ہونے چاہیے. یہ جو محرومیاں ہیں یہ دور ہونے کی ضرورت ہے جی. اور سندھ کا تو, اور خاص کر کے کراچی کا تو ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ ہمارے جو سینسز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے, تو ان کو بالکل ایڈریس ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس. خواجہ اظہار الحسن رہنما ایم کیو مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. اظہار الحسن صاحب, ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن میں حصہ نہ لے کے سیاسی خودکشی کی ہے. ایم شہری سندھ کی سیاسی حقیقت ہے, اور ایم اپنے اصولوں اور دلائل کی بنیاد پر سیاست کرتی ہے. ناقدین کا کام تو پاکستان میں ہر شعبے اور ہر محکمے کے اوپر تنقید کرنا ہے, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ عسکری قیادات ہو. تو میرا خیال ہے کہ ایم نے جو فیصلہ کیا وہ کراچی کے عوام کے لیے, خاص طور پہ شہری سندھ کے عوام کے لیے بہتری کے لیے کیا. اور اب جو ٹرن آؤٹ آیا اور جو دھاندلی آئی, جو آج تک نتیجہ بھی موصول نہیں ہو, اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پورا کا پورا الیکشن دھاندلی زدہ تھا. الیکشن سے پہلے بھی دھاندلی ہوئی, الیکشن کے دوران بھی دھاندلی ہوئی, اور اب الیکشن کے بعد اس کی گنتی میں بھی دھاندلی ہو رہی ہے, جو کہ ہمارے موقف کی تائید. اظہار الحسن صاحب, یہ بھی ناقدین کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پہ ہی آپ لوگ گروپس میں بیٹھے تھے, اور اب ان کے پریشر پہ ہی آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ تو مجھے یہ بتائیے, جو ناقدین اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں تو ان کا نام بھی ہوگا نا کوئی. جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ان ناقدین کا نام ہوگا, اور ناقدین کا اگر کوئی نام ہے تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ کہاں سے آئی ہے. ویسے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ کہ جو لوگ ہماری تقسیم پر خوش تھے, انہیں تکلیف ہی اس بات کی ہے کہ آج ہم ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ ناقدین وہی ہیں جو ایم کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں, کراچی کو ٹکڑوں میں بٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اور خاص کر وہ مہاجر مینڈیٹ کو تقسیم دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ وہ ناقدین ہیں تو یقیناً ان کے پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اظہار الحسن صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ مصطفیٰ کمال واز ویری ریلکٹنٹ فار دس نیو موو کہ سب اکٹھے ہو جائیں؟ نہیں, یہ میری نالج میں نہیں ہے, نہ ہی میرے سامنے ایسی کوئی چیز کا اظہار کیا انہوں نے, اور نہ ہی ہم نے کوئی اطلاع ہے, نہ ہی ہم نے محسوس کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب, پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.